सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमारे जो सरबराह है, वो कहते कुछ है, करते कुछ है, अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। ये मरियम की मैं थोड़ी सी आपको तकरीर सुनानी चाहता हूँ और फिर इस पर बात भी करते हैं। जी। अदा की जा रही है तो किसी को तकलीफ ना। तो मेरी हद तुल इम्कान ये कोशिश होती है कि तमाम जो मसलक हैं, जो अकायद के लोग हैं, उनको हम एक छतरी की तरह, एक लड़ी की तरह अपने माशरे में, अपनी हुकूमत में हम पिरोएं, ताकि हमें लगे कि हम एक हैं। आपका मजहबी अकीदा क्या कहता है, आपका मसलक क्या कहता है, वो आपका और अल्लाह ताला का मामला है। वो हमारा आपस का मामला नहीं है। कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, कौन शहीद है, कौन मुजरिम है, कौन मजलूम है, देखिए जो किसका क्या अकीदा है, इसका फैसला अल्लाह ताला ने करना है। ये फैसले हम नहीं कर सकते, ये सर्टिफिकेट हम जारी नहीं कर सकते अनलेस कि हमारे पास कोई एक वाज़े सबूत मौजूद हो कि ये मजलूम है और ये जालिम है। उसमें तफरीक हम कर सकते हैं। और फिर अभी मेरे पास कोई खातून जो है वो कैद नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जालिम या जुल्म करने वाला या कानून तोड़ने वाला, उसमें मर्द और औरत की कोई तफरीक नहीं है। नाज़रीन, ये पंजाब की चीफ मिनिस्टर है और जालिम, मजलूम और जिस तरह की ये कहानियाँ सुनाई जा रही, उसका आप सबको पता है कि जितना जुल्म पिछले 2-3 साल में हुआ पाकिस्तान में, और मेरे पास कोई खतून कैद नहीं है, और जितने सियासी मुकदमात, झूठे मुकदमात, और आप सबके इल्म में जो जुल्म ख़वातीन पे हुआ, जिस तरह ख़वातीन को नंगा किया गया, और जो हालात पाकिस्तान के हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो सामने बैठे हुए हैं, वो मौलवी है, अवाम है, कोई भी है, उनमें जरूरत नहीं कि कोई उठ के बात करे जी ये क्या आप कह रही है, तो बिल्कुल आप झूठ बोल रही है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन लोगों के जो अपने मकासद है, अपनी तरफ से ये बड़े वो नेक और सालिया बन के इस तरह की बातें करते, अंदर इनके गलाजत, और जिस तरह जुल्म 40 साल से आप देख ले पाकिस्तान में, या पिछले 3 साल में ये आप देख ले हुआ है वहाँ पे लोगों के ऊपर, वो किसी से भी आप सबको जिस तरह मैंने बताया। और जहाँ तक मज़हब की बात है, इनके सामने 3 साल, चलो जी ज़्यादा नहीं, इनकी खुद ही जो मिनिस्टर थी पिछले दिनों, वो जो उज़मा, उसने बताया जी 25 दूसरे लोगों की जो इबादत गाहें थी या जो भी थी, उन पे हमले हुए, तरीके लबैक ने हमले किए, और ये गवर्नमेंट खामोश रही। वहाँ पे आए दिन मौलवियों ने फतवे दिए, मौलवियों ने कभी कोई रंग अख्तियार किया, कभी कोई रंग अख्तियार किया, और लोगों के लिए मुसीबत बने हुए थे। लोगों को मार रहे, पीट रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। ये आप देख रहे कितनी अहमदिया मस्जिद जो है उनको सील किया हुआ है। और अभी ये मोहतरमा फरमा रही है, और लाहौर में है, ये भी लाहौर में शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहाँ भी है वहाँ पे ये हालात। आज भी वहाँ पे ऐसी मसाजिद है वहाँ अहमदियों की, जहाँ नमाज नहीं पढ़ सकती, और वहाँ पे बैठ के ये कह रहा है जी हर एक को अपने एक छतरी के नीचे मैं देखना चाहती हूँ, या हम देख रहे हैं, या इस पे काम कर रहे हैं। सोचने वाली बात ये है कि अगर पाकिस्तान में ये मजहबी नफरत ना हो तो पाकिस्तान कहीं का कहीं पहुंच जाता, तरक्की करता, दुनिया भी आती वहाँ पे। लेकिन हमने मज़हब को एक ऐसा तमाशा वहाँ पे लोगों के सामने बना के पेश किया। कोई सड़कों पे मज़हब का प्रचार कर रहा है, कोई मस्जिद में भी कोई अब स्पीकर पे पाबंदी लगाई गई है। इसका मतलब 3-4 साल या 40 साल से जो स्पीकर इस्तेमाल हो रहे थे, वो वहाँ से कोई नेकी की बात नज़र नहीं आ रही। वहाँ से फितना और फसाद उठते थे, और उसी फितने की वजह से पूरे पाकिस्तान को लपेट में लिया हुआ। चले जी पंजाब में तो आप कर लेंगे, दूसरे सूबे जो है वहाँ पे कौन करेगा? ये भी इसीलिए किया जा रहा है कि इनके अपने ऊपर इस वक्त मुसीबत बनी हुई है। अभी फजल रहमान को इन्होंने काबू करना, और बड़े तरीके के साथ एक स्कीम सोची जा रही है कि उसको भी काबू करे। फजल रहमान जिसने 40, 50, 60 हज़ार
بچے آپ کہہ سکتے وہ بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، پتہ نہیں ان سے کیا کروانا ہے اس نے، کون سی تعلیم وہاں پہ مدرسوں میں دی جا رہی، کیا ان کو سکھایا جا رہا ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کئی دفعہ وہ باہر جب نکلتے ہیں تو ان کی حالت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فارغ لوگ ہیں۔ لیکن جو بات آج بتانے والی ہے کہ مختلف جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں، وہاں پہ سب سے پہلے تو مریم صاحبہ، پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے نفرت، مذہبی نفرت۔ دکانوں کے باہر جا کے دیکھیں، لکھا ہوا ہے قادیانیوں کا داخلہ منع ہے۔ یہ آپ انگلینڈ میں لکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، کسی کا بھی لکھیں، وہ جتنے بورڈ ہے تمام بورڈ وہاں سے اتارنے چاہیے۔ جو بھی دکاندار اس طرح کا بورڈ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اس کے دکان کو بند کر دے، اس کو چلانے نہیں دے دکان۔ مذہبی نفرت وہاں بھی پھیل رہی ہے، جس طرح مساجد میں نہیں سی پھیل رہی، یہ دکانوں میں بھی پھیل رہی۔ یہ چنیوٹ آپ جائیں، وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے، یہ فضل الرحمان بھی پچھلے دنوں چنیوٹ میں میرا خیال کو تقریر شریف کر رہا تھا، وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے احمدیوں کے متعلق، دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ جتنے بورڈ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں، اگر کسی چوک میں لگا ہوا ہے، کسی ایسی جگہ پہ لگا ہوا ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ کا کام ہے ان کو اتارے۔ وہاں پہ آپ دکانوں کے سامنے جا کے تو بتاتے ہیں کہ تجاوزات یہ جو ہے یہاں کو ہم گرا رہے ہیں، تو یہ کس کی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اس طرح کے بورڈ لگے ہوتے ہیں؟ یہ بھی گورنمنٹ کی جگہ ہوتی ہے۔ اس طرح اس لیے میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ نفرت ہر جگہ سے آپ کو پہلے ختم کرنی پڑے۔ لوگ آپ اعتماد نہیں کرتے، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ آپ جو بول رہی ہیں لوگ اعتماد نہیں کرتے، وجہ یہ کہ اپنے ریکارڈ ٹھیک نہیں ہوتے بندے۔ کہیں بھی کوئی گواہی دینی ہو تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو گواہی دینے والا اس کا ریکارڈ کیسا ہے۔ ایسے ہی پچھلے دن ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگا میں نے فلاں بندے کے لیے آواز اٹھائی تو کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں نے کہا سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ جو اٹھانے والا آواز ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، یہ بڑا کیا معاملہ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے لیے جو آواز اٹھانے والا ہے وہ خود سارا دن جھوٹ بولتا ہے، صبح سے شام تک جھوٹ بولتا ہے، اور آگے پھر بڑا یہ مریم بھی دیکھ لیں، اس کی ہسٹری دیکھ لیں یا اس کا موجودہ حالات بھی دیکھ لیں۔ لیکن پاکستان میں رہ کے جس طرح انہوں نے پاکستانی عوام پہ ظلم کیے، جس طرح پاکستانی عوام کے اوپر پرچے پہ پرچہ، کیس پہ کیس، کیس پہ کیس، اور اپنے آپ کو صرف بچانے کے لیے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، جس طرح پوری قوم کو، پوری فوج کو، پورے سسٹم کو انہوں نے کسی کو ویڈیو کے ذریعے، کسی کو آڈیو کے ذریعے، جس طرح بھی انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے وہ آپ سب کے علم ہے۔ ایک بندہ بھی یہاں پہ اب ان کی باتیں ٹھیک بھی ہو تو لوگ نہیں مانتے، کیونکہ ایک بندہ بھی ان کا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ووٹ لے کے نہیں پہنچا ہوا جو عوام نے ان کو بھیجا ہوا، جمہوریت کے ذریعے یہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں پہنچا ہوا۔ ان کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا پاکستان میں، کتنے، میں کل دیکھ رہا تھا وہ لبیک والوں کا، وہ بٹے میں لڑکی اور وہ میرا کرسچن تھے ان کو جلا دیا گیا تھا، اس کے میاں کو، تو کسی نے ان کی بھی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ اتنے ظلم ان کے دور میں ہوئے وہاں پاکستان میں، اور انہوں نے آنکھیں بند کی رکھی، انہوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی، انہوں نے کبھی اس طرف غور نہیں کیا۔ لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب مولویوں کی بھی کمختی آئی ہوئی ہے، مولویوں کو حلوے پہ لگایا ہوا ہے، ان کو اندر لے جاتے ہیں، کسی کو جوتے مارتے ہیں، کسی کو حلوہ کھلاتے ہیں اندر۔ یہ کہتی ہے نا میٹنگ ہوئی ہے، میٹنگ شیٹنگ نہیں، اندر جا کے انہوں نے باقاعدہ وہ نون لیگ پروگرام ہے، وہ گلو بٹ پروگرام ہے، پہلے پھینٹی لگاتے ہیں، جس طرح کا مولوی اس طرح کی ہلکی پھلکی پھینٹی تاکہ پتہ نہ چلے، پھر اس کو باہر آ کے کہتے چل بندے کا پتر مانو بیٹھ ادھر، ورنہ اگر ہمارے خلاف کوئی بات کی تو دیکھے۔ اسی لیے تو یہ سارے ککڑ بنا دیے مولوی، پہلے عوام ککڑ بنائی، اب ان کو بنایا۔ تو کئی سوالات ہیں یہاں پہ۔ یہ نفرت اگر 75 سال پاکستان کو ہو گئے تو 40 سال نون لیگ کو بھی ہو گئے۔ انہوں نے مذہب کے لیے کیا کیا؟ اب اسے یاد آ رہا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا۔ یہ تو اللہ نے بڑی دیر کا فیصلہ کر دیا ہوگا، لیکن ان علماء کو سمجھ نہیں آ رہی، ان سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ لوگوں کو اگر اس جنت اور جہنم، بڑے لوگ کہتے ہیں جناب ان کو خدا کا خوف نہیں، اگر ان کو سب کو خدا کا خوف ہو تو بندہ بے ایمانی نہ کرے، بندہ ہیرا پھیری نہ کرے، دیانتداری سے چلے، لوگوں کو قتل نہ کروائے۔ ارشد شریف آپ سب کے علم ہے، یہ سب کے نام آتے ہیں اس میں، سب اس میں ملوث ہیں۔ تو یہ
خود جو لوگ ہیں ان کی جب تک اپنی اصلاح نہیں ہوگی، اور اپنی اصلاح کون کرے گا؟ اب جناب یہ مولویوں کو ریٹ بڑھ گیا ہے، 25,000 پہ چلا گیا، 10,000 سے 25,000 یہ بک جائیں گے، وہ کہیں گے 25 پڑے کوئی، مگر ان میں پھوٹ ڈال دی۔ آہستہ آہستہ یہ دوسرے لوگ جو ہے ان کو بھی دبانے کے لیے، اور جو لوگ کہتے ہیں الیکشن میں ووٹ نہیں دیں گے، میں کل ایک سن رہا تھا مولویوں کا، نون لیگ کو ووٹ دینا حرام ہے، وہ پہلے آپ کے ووٹ سے بنے ہوئے، پہلے وہ کون سے حلال کے ووٹ سے بنے ہوئے، یہ بتائیے۔ تو ووٹ شوٹ یہ وہ پاکستان، یہ سب تماشا ہے، ڈرامہ ہے، اور یہ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ طاقت ان کے پاس ہے، فوج ان کے پاس ہے، پولیس ان کے پاس ہے۔ پولیس کی حالت دیکھ لیں، وہ لاہور میں یہ مریم صاحبہ، اور لاہور میں وہ پولیس آفیسر جو ہے وہ خود ڈاکو، اغوا کار، وہ سارا کچھ خود کر رہے ہیں، اور اب وہ پکڑے گئے، شاید ہو سکتا ہے حصہ شیصہ نہ ملا وہ کرتا۔ تو جس محکمے میں، جس ادارے میں اپنی ان کی حالت یہ ہے، وہ دوسروں کا کس طرح بھلا کرتا ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک پولیس والے کا بیان سن رہا تھا، وہ کہتا ہے اگر ہم جب سیٹ پہ بیٹھے ہوتے تو ہم فرعون بنے ہوتے ہیں، کوئی انسان آ جائے ہم اس کو انسان نہیں سمجھتے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے کوئی بندہ ہو، ہم انہیں جانور سمجھتے، اور ہم ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں، اور ہم اس وقت طاقت کے نشے میں ایسے ہوتے۔ ایک ایس ایچ او کے پاس اتنی طاقت ہوتی تو وہ پاگل ہو جاتا، تو ان کے پاس تو بہت زیادہ طاقت ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کا فرق دیکھیں نا، تو جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزور کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ پاکستان میں ہر چیز ہے، ہر چیز ہونے کے باوجود آج بھی ذلت رسوائی لوگوں کا مقدر بن چکی ہے۔ آج بھی لوگ ذلیل ہو رہے، خوار ہو رہے، اور اپنی زندگی سے تانگ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی پولیس آفیسر خودکشی کرتا ہے، کبھی وام کرتی ہے، کوئی بچے بیچ رہا ہے، کوئی بیوی بیچ رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی کیا، کس عذاب میں قوم کو ڈالا ہوا۔ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے ان کے قصوروار اگر میرے سے پوچھے تو ہمارے جج ہیں اور ہمارے مولوی، ان دونوں نے جس طرح ملک کے ساتھ جو سلوک کیا، جس طرح اپنے آپ کو بیچا۔ آج انہیں تو 10,000 روپے، 10,000 روپے اگر آپ یورو میں، جرمنی یورو سے ضرب دے تو میرا خیال 30 یورو پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے، 30-40 یورو ہی بنتے ہوں گے اگر آپ حساب لگائیں۔ تو یہ ان کی اوقات، یہ ان کی حالت ہے، یہ اس ملک کے لیے انہوں نے کیا 40 سال سے، اور کہا جا رہا ہے جناب یہاں پہ اب کون شہید ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ سارا دن تو فتوے آپ کے لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، فلانا مر گیا شہید ہے، فلانا مر گیا جہنمی ہے، کبھی کسی کی قبر سے میت نکال دیتے ہو، کبھی کوئی کام کرتے ہو، کبھی اسے اس قبرستان میں دفن نہیں ہونے دینا، کبھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان میں ایسے تمام قوانین، اور آپ کے کہنے پہ ہو سکتے ہیں کہ جرنیل آپ کے ہاتھوں میں، ان کو آپ نے کہنا تھا سب سے پہلے وہ چیزیں ختم کرے جو پاکستان کے لیے نسور بنے گی۔ پاکستان اب اسلامی جمہوریہ جی اڑا دیا، پتہ نہیں کل میں دیکھ رہا تھا پاسپورٹ میں سے، وہ پہلے وہاں پہ کون سی جمہوریت ہے، پہلے کون سا اسلام ہے، لکھنے سے تھوڑا ہے پاسپورٹ پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جانا، اڑا دیا تو کیا ہو گیا، کیا فرق پڑ چلا؟ پہلے کہیں مجھے بتائیے 25 کروڑ عوام، کوئی اسلام وہاں پہ نظر آتا ہے؟ کوئی اسلام کے مطابق دیانتداری سے زندگی گزار رہا ہے؟ جمہوریت ہمارے ملک میں کبھی جمہوریت تھی؟ چلیں امان، اب آپ خود بتائیے جب سے پاکستان بنا کبھی جمہوریت آئی پاکستان؟ کبھی کوئی ایسا بتا جو صحیح جمہوری کیا ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں؟ اگر جمہوریت ہوتی تو پاکستان یہ دلدل نہ بنا ہوتا، آج کچھ اور حالات ہوتے۔ تو سب جھوٹ، مکار، فریب، لوگوں کو دھوکہ دینا، اور یہ آپ کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایمان والو بات آپ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، تو یہ سب فراڈی اکٹھے ہوئے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔